बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 25 जनवरी साल 2022 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का आगाज करें। आहो, खबरों का आगाज। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल गंदी गंदी गालियां निकाल रहा है। हाँ, हम उसकी गालियां सुनते हैं, और जिन्होंने पै रही ने वो सुनना। सर जी ये तो गालां पै रही जी। नहीं, मैंने कोई बात किया सर जी, मेरी तबीयत बड़ी खराब है, कल भी दादा पोतो शो नहीं हुआ, मुझे कुछ ना कहिएगा। मेरे जिस्म बहुत दुख है, बीमार था, मैं बहुत बीमार हूँ, ठीक मुझे है। कुछ नहीं कहना आपने। वो क्या था, गालिब का शेर पढ़ रहा था, कुछ तो कहिए। हाँ, कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल सराहना हुआ। गालिब बीमार सी, बड़ी तबीयत खराब सर जी। गालिब बीमार सी। अल्लाह थोड़ा भला करे। लेकिन पहले पॉजिटिव खबर, हुकूमत पाकिस्तान ने $1 अरब का सकूक बॉन्ड जारी कर दिया है, यानी $1 अरब का कर्जा चुक लिया है। तो क्योंकि आजकल के दौर के अंदर कर्ज मिलना एक खुशखबरी होती है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव खबर के तौर पे पढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे जो है वो मतलब कि वो पेश किया, कोई हर्ज नहीं है। नहीं, एक मिनट हर्ज है। एक मिनट, बात यह है कि आप कह रहे हैं ये अच्छी खबर है। दादाजी आपको पता है वो कितने शरह सूद पे उठाया गया कर्जा? जी। और वो 7 साल के लिए है। तारीख के सबसे ज्यादा शरह सूद के ऊपर उठाया गया है। ज्यादा कर्ज, नंबर 1 ज्यादा कर्ज, नंबर 2 ज्यादा शरह सूद पे, और नंबर 3 ज्यादा अरसे के लिए। हाँ दादाजी, यानी महात्मा एहतमाम फरमा रहे हैं कि आइंदा को 10-15 साल आपकी जान ना छूटे जी, ठीक है। हाँ, मैं कहा आपकी पॉजिटिव खबर को तो मैं अच्छी नहीं, तरह जोड़ रहा। वो कहते हैं कि जनाब कर्जा मिलना बड़ी पॉजिटिव बात होती है, तो हमने कहा चले हम इसे पॉजिटिव खबर के ज़िम्मन में पढ़ देते हैं। तो ये खबर जो है सबसे पहले आपके गोश गुजार की जाए। यार राती सुते 3.4% थी वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जी। सुबह उठे तो हुकूमत ने दावा कर दिया कि 5.6% GDP हो गया है। तो ये इसके ऊपर डिस्कस करना था, लेकिन उससे पहले हम अपना पिछला दादा पोता शो जो थे वो रिकॉर्ड करके घरों को जा चुके हैं, क्योंकि तबीयत ज़ाहिर है उस वक्त अपसेट हो रही थी। तो इस डर के मैंने एक व्लॉग कर दिया था इसके ऊपर, कच्चा ही। मैंने कहा चले वो रह ना जाए, लेकिन आज उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, रात को सोए तो 3.4 थी, सुबह उठे तो वो 5.3 हो गई। हाँ, और उन्होंने कहा कि कोई पता नहीं साल के आखिर तक, जब जून में माली साल ख़त्म होगा और सरकार 600-650 अरब रुपए के अजाफी टैक्स वसूल कर चुकी होगी मिनी बजट लगा के, तब ये 5.6 पे चला जाएगा। बेसिकली हुआ क्या है? हुआ ये है कि अगर आपने गौर किया हो तो वो जो 5.6% का GDP ग्रोथ रेट दिखाया गया है वो डॉलर टर्म के अंदर, रुपी टर्म के अंदर दिखाया गया। तो हुकूमत कुछ भी ना करे, अगर रुपी टर्म के अंदर आपने बात करनी है तो ये GDP ग्रोथ रेट तो 10% होना चाहिए, क्योंकि इनको मिला था ना 5.6% का जी, सॉरी 5.8% का तो इन्हें मिला था ना। तो आपने बैठे बैठाए डॉलर दुगना कर दिया, दुगनी टैक्स भी दुगना, GDP डबल हो गया। अगर रुपी टर्म की बात की जाए तो GDP तो डबल हो गया, मतलब प्रॉपर्टी की प्राइस डबल हो गई, ठीक है। चीजों की कीमतें डबल हो गई, खिदमात की कीमतें डबल हो गई। प्रॉपर्टी का हमने तस्करा क्यों किया? आप छेड़ रहे हैं किसी को? क्यों प्रॉपर्टी कहां से आ गई बीच में? यार मैं वैसे बेंचमार्क नहीं है सर, ये आपका ध्यान पड़वा रहा है इधर। मैं आपको पता सलूट मार के, मेरी तबीयत बड़ी खराब है, मैं सर को सलूट मार के इस मुल्क में रहता हूँ, ठीक है। तो मेरा मतलब है प्रॉपर्टी की प्राइसेस डबल हो गई, आम चीज़ों की कीमतें डबल हो गई। देखिए मेरा एक छोटा सा पैरामीटर है जो मैं आजमाया करता हूँ कि पहले जब हमने इकोनॉमिक रिपोर्टिंग शुरू की तो 20 रुपए की 5 किलो गाजरें आया करती थी। सही है। या आज से कोई शदीद गर्मियों सर्दियों के अंदर जब पंजाब की गाजर की फसल आती है तो हम मंडी से जाके 20 रुपए की 5 किलो गाजरें लाया करते थे, मैं खास, ठीक है, अपने घर के लिए। और
اس وقت وہ جو ہیں مطلب یہ بات ہے 91 92 93 کی. اب جو اس وقت جو دور ہے اپنا اللہ بھلا کرے آپ کا, اس میں مطلب کہ 200 روپے کی 5 کلو آ گئی جی, کل ہی میں لے کے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, سردیوں میں جوس پینا ضروری ہوتا ہے گاجر کا ہے. امرا جو ہیں وہ سیب کا جوس پیتے ہیں, غربا جو ہیں میرے جیسے وہ گاجر کا جوس پیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت سے پرائسز 10 گنا بڑھ گئی, رائٹ. لیکن یہ نہیں, سیزن کے اندر کتنی چیزیں جو ہیں ان کا منیمم پرائس کیا رہتی ہے, منیمم کنزیومر پرائس. اگر ہم زرداری صاحب کے دور کی بات کریں, بلکہ مشرف دور کی بات کریں, تو منیمم جو سیزن کے اندر سبزی کی قیمت ہوتی تھی وہ 20 روپے تک آیا کرتی تھی. مولیاں, پالک, گاجریں, یہ 20 روپے کلو تک آ جایا کرتی تھی سیزن میں, آف سیزن کی بات نہیں ہو رہی. پھر نواز شریف صاحب کا دور آیا تو یہ 20 روپے سے بڑھ کے 25 روپے ہو گئی منیمم پرائس. مولیاں, مونگرے, گاجریں, یہ ساری جو تھی یہ یہاں پہ آ جایا کرتی تھی. جب سپلائی پیک پہ ہوتی تھی, جب اس کا سیزن ہوتا ہے, سیزن کے اندر. یہ نواز شریف صاحب کے دور کی بات ہو رہی ہے 2014 کے بعد کی. اس دور کے اندر منیمم پرائس جو ہے وہ 40 روپے سے نیچے نہیں آ رہی. یعنی آلو جس دور کے اندر, یہ وہ دور ہے نا جس میں پنجاب آلو اگاتا ہے, اور آپ کو پتا ہے 85% پاکستان کا جو آلو ہے اور 80% جو پورے پاکستان کی جو مکئی ہے, یہ ہمارا ایک ضلع اکاڑا اگاتا ہے. آپ کے علم میں اضافہ ہوا؟ جی جی. یعنی کہ 85% آلو اور 80% مکئی, اور یہ زمین پاکستان کی بہترین زمین مانی جاتی ہے, زرخیز ترین. راوی اور ستلج کے یہاں پہ قریب ترین آ جاتے ہیں, مطلب کو 60 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے ان کے درمیان. 25 اور 40 کا فرق 60% کا بنتا ہے, اور اتنی ہی کرنسی گری. ہاؤ سادہ ہے نا. ہاؤ, ٹھیک ہو, وہ آپ ٹیکنیکل کی سائڈ پہ چلے گئے. میں تو ایک جھٹکا سا اکانومی کا اصول آپ کو بتا رہا ہوں. اس دفعہ ایک دن یا 2 دن کے لیے مولیاں جو تھیں وہ 25 روپے پہ آئی ہیں, اس کے بعد وہ بھی 40 روپے پہ سسٹین کروا دی گئیں یا ہو گئیں. گاجر بھی 40 روپے پہ ہوگی, آلو بھی 40 سے نیچے نہیں آ رہا. اس کے اندر جب آلو نکل رہا ہے پنجاب کا 40 روپے پر کے جی سے, کنزیومر پرائس اس کی نیچے نہیں آ پا رہی. جی ٹھیک ہے, سپیڈ ذرا تیز رکھیں. اور یہ میں کوئی گریڈ 1 آلو کی بات نہیں کر رہا. اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کی عمومی قیمتیں بڑھ گئی. آپ کیا کرتے ہیں, آپ اثاثوں کو جمع تفریق کرتے ہیں نا. پھر دوسری اور آخری اور فائنل بات, بہت ساری چیزیں آپ اس میں شمار نہیں کرتے جی ڈی پی کے اندر نا, لیکن اگر آپ اس میں اور بھی چیزیں شمار کر لیں کہ اے بھی پالو, اے بھی پالو, اے بھی پالو, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں جی ڈی پی کا سائز بڑھ گیا, بیس بڑا ہو گیا. ہاں, ری بیس کیا ہے, یعنی آپ نے اس کا کمپیریزن کیا ہے 2015-16 سے. تقابلی جائزہ کس کے ساتھ لینا ہے, ٹھیک ہے, یعنی میرے اور اس کے موٹاپے کا تقابلی جائزہ ہوگا تو وہ آپ کہیں گے نہیں یہ تو صرف منہ ہی بڑا ہے ویسے سمارٹ آدمی ہے, ٹھیک. تو میں جناب ٹھیک, ہر طرف سے ایک جیسے ہیں, ہر طرف سے ایک جیسے ہیں. تو تقابلی جائزہ کس سے لینا ہے نا آپ نے. ان کی نسبت جو ہے وہ میں بہت موٹا آدمی ہوں, لیکن کسی بھی سومو پہلوان کے نتیجے میں بڑا سمارٹ آدمی ہوں. تقابلی جائزہ لینا ہوتا ہے نا. تو یہ تقابلی جائزہ جو انہوں نے جس سے لیا ہے اس سے ہی شرح آپ کی شو ہوگی. تو تقابلی جائزے کا ہم جس سال سے مرضی تقابلی جائزہ کر لیں, اور یہ انہوں نے نہیں کیا. یہ ساگ ڈاکٹر صاحب بھی کیا کرتے تھے. ہمارے پروگرام پرانے نکال کے دیکھ لے 14-15 کے, اس وقت ہم ان کا بھی توا لگایا کرتے تھے کہ یار کی کرتے. لیکن قرض لینا ہوتا ہے نا, تو ایک فائنانشل رسپانسبلٹی ایکٹ ہے جس کے تحت آپ ٹوٹل جی ڈی پی کے قرض سے, ٹوٹل جو جی ڈی پی کے سائز کا 67% ہے کہ 78% ہے جو قرض آپ لے سکتے ہیں. ہاں, مطلب ایک مخصوص شرح تک آپ قرض لے سکتے ہیں, ورنہ آپ کو جیل بھیجا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا, اس جرم کے اندر کہ آپ نے قرض لیا ہے. اس میں تو یہ بھی ہے رسپانسبلٹی ایکٹ کے اندر کہ جناب آپ پارلیمنٹ کی اپروول کے بعد بغیر قرض نہیں لے سکتے. لیکن کون پوچھتا ہے,
بہرحال اس وقت تو اس حکومت نے پارلیمنٹ کو کبھی منہ نہیں لگایا. انہوں نے سیکیورٹی پالیسی بناتے وقت منہ نہیں لگایا, تو وہ خود ہی بنا لیے. سوری, خود نہیں, وہ مطلب کہ وہ بھی بارو بار ہی بن گئے ہیں, بھتیجے اپنے معید یوسف نے بنا دیتی. تو چلو, اس لیے کیونکہ قرض بہت سارا لے بیٹھے تھے, تو اب اوور آل جی ڈی پی کا سائز بڑا کر دیا تاکہ وہ قرض جو ہے نا وہ قانونی حدود کے اندر رہے. یہ جال سازی ہے, وہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے یا اس کے ساتھیوں کے ساتھ یا اس کے سہولت کاروں کے ساتھ کیا ہونی ہے, تو اس لیے وہ ایسے قانون بناتے جا رہے ہیں تاکہ بعد میں اگر ان کو کوئی ہاتھ ڈالنا چاہے تو پہلے تو ان قوانین کو ریورس کرے نا آ کے. جی ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ ناب یہ ہم نے پرانی ایک خبر تھی, میں نے کہا کہ اب پہلے آئے اس کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود. ٹھیک ہے نا, فائنل ایڈیشن. بعض اوقات مقرر جو ہوتا ہے, جیسے اپنے ہیں کیا نام ہے انور مسعود صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ہیں, اور عمار صاحب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ والد صاحب کی خدمت کرتے رہیں. وہ جو ہیں وہ جب نظم اپنی کو ہٹ نظم گا رہے ہوتے ہیں نا, جی تو پھر پورا حال نظم پڑھ رہا ہوتا ہے نا. بنین لین جاندے ہو تو اگوں مجمع کہندا بنین لے کے آندے ہو, آگے سے کہتے ہیں تسی سنانی ہے, میں ہن تسی سنانی ہے, میں تھوڑی سنانی تو ہے. یوتھیا مجہول بھی تسی سنانی ہے, میں تھوڑی سنانی ہے. یہ دور آ جانا ہے جب میں نے کہا کرنا یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود. جو ہے دیکھیے, میرا سب سے پہلے جو میرے کال ہیں بہت سارے نا, مطلب وہ موت نہیں آئے گی جب تک یہ اپنا تھوکا ہوا چاٹ نہیں لیتا, یہ جو لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہا ہوتا ہے اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہا ہوتا ہے. لیکن ان سب سے پہلے سب سے پہلے میں نے ایک کال اپنا دیا تھا اس قوم کی وسیع مفاد میں, تو اس وقت میں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا. اس میں پروپیگنڈا بھی پڑھاتے ہیں آپ, ڈارک پروپیگنڈا, گرے پروپیگنڈا, ٹھیک ہے, یہ سارے وہ پروپیگنڈے کی اقسام پڑھایا جاتے تھے. میں جب پڑھا لیتا تھا تو اس کے آخر میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ میرا کال بھی سن لیں کہ کسی قوم کی, فرد کی, قبیلے کی, گروہ کی تباہی جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنا پروپیگیٹ کیا گیا جھوٹ جو ہے اس کے اوپر ایمان لے آئے. ٹھیک ہو گیا. یہ کرپشن کا جھوٹ جو تھا وہ اس ملک کے اندر عمران خان اور اس کو مسلط کرنے والوں نے گھڑا تھا, جی, اور سب سے بڑے کرپٹ وہ تھے اور ہیں, لمحہ موجود میں ہیں. ایسے ہی ہے, بڑی غلط نہیں کہا گیا, نہیں بہت اعلیٰ بات. تو یہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ جو جرم لمحہ موجود میں جو جرم کر رہے ہوتے, جو جرم وہ کر رہے تھے اس کا الزام انہوں نے مخالفین پہ لگانا شروع کر دیا. یہ تو ایک پالیسی ہو گئی نا. لیکن جو اپنا جھوٹ بولا اس پہ یقین بھی کر لیا, خود ہی مان لے آئے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں, لیکن ہم اس میں سے ذرا باہر نکلیں, ٹھیک ہے, اور سر کی محبت سے بھی اور عمران خان صاحب کی نفرت سے بھی باہر نکل کے ذرا نیوٹرل ہو کے سوچیں. بڑی بات کرنے لگا ہوں, غور سے سنیے گا. جی, یار یہ ایک دم کیا ہوا ہے, بلومبرگ جو ہے وہ مہینوں پاکستان کی معیشت کے اوپر خبر نہیں دیا کرتا. ہاں جی, یہ تیسرا ہفتہ ہے مسلسل وہ ہر ہفتے ایک بڑی خبر دیتا ہے. جیسے اس نے آج یہ خبر دی ہے جس دن ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا دسمبر کا جو جی ڈی اپنا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پہ بھی بات کرتے ہیں, وہ 1 ارب اور 90 کروڑ ڈالر سے بڑھ گیا ایک مہینے کا. جی, تقریباً 2 بلین. ٹھیک ہے, تقریباً 2 بلین ڈالر ہو گیا. لیکن چلو اسی 1.5 بھی لا لئیے تو سال کا 18 بلین ڈالر بنتا ہے یار کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ. ریمیٹنس تو زیرو ہو گئی. نہیں وہ اور ہے نا, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کیا ہوتا ہے کہ آپ خرچہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں اور آمدن ہونی ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے آمدن آنی ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب اتنا ٹیکس آئے گا, اتنا انکم ٹیکس آئے گا, اتنا جناب یہ آئے گا, اتنا جو ہے وہ باہر سے آنے والی ڈیوٹیاں آئیں گی, اتنا سوئی گیس کی رائلٹی آئے گی, سوئی سدرن کی رائلٹی آئے گی, اتنی سوئی ناردرن کی رائلٹی آئے گی. تو یہ آپ یہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار آ جانے نے خرچ کر لی. وہ محلے کے دکاندار کے اوپر جو کھاتا نہیں کھلوایا ہوتا کہ یکم تو پیسے تنخواہ آئے گی تو آپ کا کھاتا کلیئر کر. ایگزیکٹلی, یہ گورنمنٹ نے بیسیکلی کھاتا کھلوایا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کے پاس کہ پائنو پیسے آنے نے ساڑھے وہ پہلے ہی دے دو. اب اگر حکومت جو ہے وہ
ہر مہینے کا 1.9 بلین ڈالر تقریباً 350 ارب روپیہ تو ہو گیا نا. ہے وہ خرچ کہاں پہ کر رہی ہے؟ یعنی 350 ارب روپیہ حکومت نے زائد خرچ کیا اپنی آمدن سے. جی آمدن آنی ہے، یہ نہیں کہ آنی نہیں، اور یوں یہ پیسے کی ادائیگی ہو جانی ہے، درمیان میں سود بھی پڑنا، لیکن حکومت نے خرچ کر دی. لیکن پیسے خرچ کتنے ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کا سب سے پریمیئر سڑک جو ہے وہ مین بولیوارڈ گلباغ ہے، کمرشل سرگرمیوں کا ہب ہے، ٹھیک ہے، معاشی سرگرمیوں کا لاہور کی بلکہ پنجاب کی معاشی سرگرمیوں کا مرکز مین بولیوارڈ گلبرگ لاہور، جہاں پہ ہمارا دفتر بھی واقع ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اگر مین بولیوارڈ پہ ایڈے ایڈے ارک جڈے کھڈے پے ہوئے نے، ٹھیک ہے، چلے بونگے بزدار کا ماتم بعد میں کر لیں گے یار، کمرشل ہب ہے، یہ کمرشل ہب ہے یار. اور ہم یہ ماڈل کے طور پہ باہر سے آنے والوں کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہے، اور اس کے اوپر ارک جڈے کھڈے پے ہوئے نے یہ 4-5 دن کی بارشوں کے بعد. تو یار پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ ادھر نہیں اگر اس پہ بھی باقی یہ جوہر ٹاؤن میں پانی کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھول جائیں. اپنا کئی دن ہو گئے ہیں بارش کو رکیا ہوا. علامہ اقبال ٹاؤن کی بہت ساری گلیوں میں سڑکوں میں آج بھی گوڈے پانی کھڑا ہے، اس کو بھی نظر انداز کر دیں، آپ بھول جائیں. ٹاؤن شپ کا تو آپ پوچھیں ہی نہ، ٹھیک ہے. اور وہ جو دموریا پل سے اندر وسن پورہ سائڈ پہ تو توبہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ ہر سال ہوتی ہے. میرا مطلب اس دفعہ بہت ہی زیادہ ہو گئی نا. مطلب وسن پورے میں تو یہ بھی سہولت ہے کہ وہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے اس میں گھوڑے کی لد بھی مکس ہوئی ہوتی ہے. جی یعنی ٹیٹنس سے قریب نہیں، آپ قریب سے بھی گزر جائیں تو ٹیٹنس کا ٹیکہ لگوانا پڑ جائے. ایسی صورت کے اندر وہ پیسہ جہاں کہاں رہا یار؟ میرے سے سمجھ نہیں آتی، میرے دماغ میں یہ بات فٹ نہیں ہوتی کہ 350 ارب روپیہ مہینے کا سرکار اپنی آمدن سے زیادہ خرچہ کر رہی ہے، اور آمدن خیری میری ہے، ٹھیک ہے. تو یار یہ پیسہ جہاں کہاں رہا ہے؟ پتہ آپ کو بھی ہے کہاں جا رہا ہے؟ میں نہیں پتا. پیزا کمپنی میرے ٹھیڑ جی ٹھیک ہی میری تو طبیعت ہی بڑی خراب ہے، میرے ٹھیڑ دے وچ ٹانکے لگے، میں نہیں پتا. آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ جا کہاں رہا ہے وہ پیسہ؟ اور پتہ ہمیں ہے، اور ہم بتا بھی سکتے ہیں اگر ہم پاکستان کی جغرافی حدود سے باہر بیٹھے ہو تو. لیکن ہم آپ کو سوچنے پہ ابھارنا چاہتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ یار اگر آپ کے ارد گرد سڑک ٹوٹی پئی ہے، بارش کا پانی نکالنے کے لیے وہ کسی زمانے میں لاہور کی کارپوریشن کی گاڑی آ جایا کرتی تھی. میں نے ان پورے کو 10-12 دن جو برسات ہوئی ہے لاہور کے اندر، میں نے کوئی ایک گڈی نہیں دیکھی. آج میں نے آج دیکھی ہے، وہ سڑک پہ خراب ہوئی پڑی تھی، میں ٹریفک بند ہوئی تھی تو میں نے دیکھا اچھا کی خراب ہوا ہے، اوپر چلے پانی کڈنے والی گڈی. اس کے علاوہ میں نے پورے 7 دن میں دفتر آتا رہا ہوں پروگرام کرنے کے لیے، ولاگ کرنے کے لیے، میں نے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے. یعنی کہ کارپوریشن کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ ان کے اندر پیٹرول ڈال سکے اور ان کو باہر نکال سکے. جاؤ یار فلاں جگہوں پہ پانی کھڑا ہوا کرتا ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کے دور کے اندر باقاعدہ SOPs تھے کہ جیسے ہی بارش ہوتی تھی تو گاڑیاں نکل پڑا کرتی تھی، کمپلینٹ کا انتظار نہیں ہوتا تھا، اور وہ مخصوص پوائنٹس انہوں نے مارک کیے ہوئے تھے کہ یہاں پہ پانی کھڑا ہونا ہے اتنی بارش کے بعد، اور انہوں نے جا کے وہاں سے پانی نکالنا ہے، ٹھیک. پھر میں نے چیک کیا ایک پارٹی سے وہیں پہ گاڑی میں بیٹھے ٹریفک کے اندر، تو اس نے کہا بہن پیسے ہی کوئی نہیں ہے پیٹرول جوگے کہ گاڑی نکال سکے. ہم بیٹھے ہوئے سارے لوگ آتے ہیں اپنی ڈیوٹی پہ، دفتر میں بیٹھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، ہیٹر سیک لینے. آ جاؤ تسی بھی آ جاؤ، پکوڑے منگائے نے. اچھا پیتے نہیں، بنتی ہے تو جاتی کہاں ہے؟ ادھر سے سرکار 350 ارب روپیہ مہینے کا تنی جا رہی ہے معیشت. ادھر کارپوریشن کی گاڑیوں کے پاس مطلب کہ پیٹرول نہیں ہے. میں رات میں گاڑی سے اترا ہوں، اور گاڑی سے اتر کے جب ہم اپنی بلڈنگ چڑھتے ہیں تو درمیان میں کچھ دکانیں بھی ہیں. دکانوں کے سامنے اتنا بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کوڑے کے، جو انہوں نے اپنی دکانوں سے باہر نکال کے، آفس سے باہر نکال کے گیٹ لگا دیے ہیں. چلیں آپ یہ دے دیں ایڈوانٹیج ان کو کہ برسات میں کہاں آیا ہوگا کوڑے والا. یار آج تو برسات نہیں تھی نا، آج تو سورج نکلا ہوا، آج بھی نہیں آیا. ہانڈی کدھر گئی؟
باقی کتا چٹ گیا یہ کیڑا کتا ہے جڑا ہانڈی چٹ گیا وہی جو کہہ رہا ہے میں خطرناک ہو چکا. نہیں ہاں جی میں اس سے ایگری نہیں کرتا لیکن یار سوال بنیادی طور پہ مجھے میرے سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں نام لوں جہاں پہ پیسہ جا رہا لیکن نہیں لوں گا. لیکن یار میرا مطلب ہے کہ سرکار 350 ارب روپیہ پہلے جاری کر رہی. خیر وہ میں نے بات اسی سوال پہ ہم پروگرام چھوڑتے ہیں اور وانڈ اپ میں کریں. یہ مکمل کر دوں. جی اس کے بعد یہ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ بھی کہاں سے آئی؟ باہر سے. بائٹ سے. گل بخاری ہماری بہن اپنے خلاف مقدمہ جیتی کہاں سے؟ باہر سے. ٹھیک ہے یہ غور کرتے جانا ہے آپ نے. اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے ایک اور یہ ٹرانسپیرنسی کی خبر بھی ٹرانسپیرنسی کی خبر بھی آئی باہر سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شفیق حضرات نے پاکستانی میڈیا کو اس خوفناک طریقے سے جکڑ لیا ہے کہ موجودہ نظام کی کرپشن کی داستانیں جو ہیں وہ پاکستان کے میڈیا میں نہیں چھپ سکتی تو پھر باہر چھپنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے موجودہ حکومت اور اس کے سرپرست مقامی جو ہوں گے صارفین میڈیا کے ان کو تو کنٹرول رکھیں گے کر لیا انہوں نے. لیکن باہر والے آڈینس کو کون کنٹرول کرے گا؟ جن سے جا کے قرض مانگنا ہے, جن سے جا کے FATF کی معافی مانگنی ہے, جن سے جا کے ہتھیار مانگنے ہیں, جن سے جا کے بچوں کو پڑھانے کے لیے وظیفے مانگنے ہیں اور بچوں کو وہاں پہ جمع کرانا ہے کہ پتر بناؤ 99 کمپنیاں تے 134 پاپا جان دے پیزا دے آؤٹ لیٹ اور بیچو پیزے ان کے. ہاں یہ خبریں چھپ رہی ہیں. ٹھیک ہے سمجھانا آپ کو یہ تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مختاریا کہ گل بہت بد گئی ہے کہ گل مک گئی. جی اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین اکرام پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.